اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم मां किरण मीर ऐं तव्हां सभिनीनि खे भली कार्तिक या रंगनि भरी शाम में अॼु जुमो आहे तव्हां सभिनीनि खे मुंहिंजी समूरी टीम जी तरफ़ां जुमो मुबारक ऐं बाबरकत ॾींहुं आहे हर ॾींहुं जेको आहे बाबरकत हूंदो आहे सुठो ॾींहुं हूंदो आहे अल्हम्दुलिल्लाह सुठे तरीक़े सां असां इबादतूं कंदा आहियूं पंहिंजूं हर वक़्तु कंदा आहियूं हर वक़्तु अलाह खे यादि कंदा आहियूं सदको बि कंदा आहियूं ख़ैरात बि कंदा आहियूं हर शइ कंदा आहियूं पर सभिनीनि जो मञणु आहे मुंहिंजो बि मञणु आहे त जुमो जेको आहे इहो इलाही बरकतुनि वारो ॾींहुं आहे सॼे ॾींहंनि जो सरदार इहो ॾींहुं आहे सभिनीनि हफ़्ते में जेके बि ॾींहं आहिनि उन्हनि में सरदार ॾींहुं आहे जुमो सो हिन ॾींहं ते जेका बि दुआ कंदा इनशा अल्लाह तव्हांजी क़बूल थींदी हर वक़्तु क़बूल थींदी आहे पर जुमे जी ख़ासि फज़ीलतूं हूंदियूं आहिनि अॼु मूं वटि कुझु ख़ासि शयूं आहिनि जीअं त मां तव्हां सां कल्ह बि डिस्कस कयो हो त असां हिकिड़ो नंढिड़ो सेगमेंट स्टार्ट में ई रखियो आहे त जीअं इंट्रोडक्शन में ई असां उहे सभु ॻाल्हियूं तव्हां सां शेयर कयूं जीअं नंढियूं नंढियूं इंफॉर्मेशन्स बि तव्हांखे ॾींदा रहंदा आहियूं ऐं थोरी अवेयरनेस बि ॾींदा रहंदा आहियूं त उन हवाले सां अॼु बि मूं वटि कुझु शयूं आहिनि जेके तव्हां सां मां डिस्कस करणु चाहींदमि त हिन सेगमेंट जो अॼु जेको नालो आहे उहो आहे अॼोको ॾींहुं तारीख़ जे आईने में 8 नवंबर 1949 ते नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बुनियादु विधो वियो इन खां अॻु पाकिस्तान में कारोबारी ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ का बि सरकारी या गैर सरकारी बैंक मौजूदु न हुई सो इनखे माशाल्लाह तमामु घणो अरिसो थी वियो ऐं वाक़ई इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाक़ई उहो बुनियादु आहे पाकिस्तान जो जंहिंमें असांखे महसूसु थींदो आहे त वाक़ई असांजी पंहिंजी बैंक आहे अच्छा उन खां अलावा वर्ल्ड अर्बनिज़म डे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे हीउ ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु शहरी ज़िंदगीअ में शहरी माहौल खे बहितर बणाइण लाइ जागरता पैदा करणु आहे उन खां अलावा अॼोके ॾींहं ते सिंध जे ॾाहे दानिश्वर अदीब कालम निगार कहाणीकार ड्रामा निगार जी 87th सालगिरह आहे अमर साहब जो असलु नालो काज़ी अब्दुल जलील आहे हिन केतिरा ई किताब मशहूरु ड्रामा ऐं कामयाबु फिल्मूं लिखियूं आहिनि दिलि जी दुनिया मुंहिंजो ॾस आसमान खां पुछियो जॾहिं मां न हूंदसि टियों वजूद संदसि बहितरीनु किताब आहिनि ऐं मिटीअ जा माण्हू ज़ख़म ज़िंदगीअ जा ऊंदाह में रोशनी दरिया तोते ॾांहुं ओड़ो जो मस्तु मासी मस्तानी संदसि किताब कामयाबु ड्रामा आहिनि जॾहिं त घूंघट लाह कुंवार मिठड़ा शाल मिलन अमर साहब जूं लिखियल कामयाबु फिल्मूं आहिनि उन खां अलावा अॼोको ॾींहुं जेको आहे जॉन एलियस साहब जे हवाले सां ॻाल्हि कंदसि त जॉन एलियस साहब उहो मशहूरु शाइर जंहिं उर्दू लिटरेचर खे हिकिड़ो नओं रंग ॾिनो ऐं उन्हनि जी जेके बि शाइरी हूंदी हुई उन्हनि जी जेके बि थीम्स हूंदी हुयूं हूंदी मतिलबु हिकिड़ी सिखिया बि हुई मैसेज बि हुयो पर मॉडर्निज़म हुई उनजे अंदरि त 8 नवंबर ते नामवर शाइर जॉन एलिया जी 22वीं वरसी आहे जॉन एलिया पंहिंजे मुनफ़रिद शाइरी ऐं अंदाज़ बयान जे करे जग मशहूरु शौहरत जो मालिक शाइर हो जॉन एलिया जा 28 किताब छपजी मार्केट में अची चुका आहिनि जिन मां शायदि लेकिन गुमान ऐं यानी संदसि मशहूरु शाइरी मजमुआ आहिनि सो असांखे जेको आहे अहिड़ा जेके शाइर आहिनि क़िस्मती सां मिलंदा आहिनि ऐं दुआ आहे त अल्लाह साईं उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे ऐं जॉन एलिया साहब जी जेके बि शाइरी आहे काफ़ी पसंदि आहे मूंखे अक्सर करे कॾहिं बि इन्हनि जा कोई कोटेशन्स थी विया या काई बि इन क़िस्म जी शाइरी जॾहिं बि नज़रुनि खां गुज़रंदी आहे त मां पढ़ंदी ज़रूरु आहियां सो असां सां गॾु अॼु आसान सुनत निकास सर्विस कराची काज़ी निकाह रजिस्ट्रार मौलाना मुजीबुर रहमान साहब भी हिते मौजूद आहिनि उन्हनि खे भली कार कंदासीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काजी साहब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है आपकी अल्लाह का करम। अच्छा काजी साहब आज आपसे जो है हम थोड़ी सी अलग गुफ्तगू करेंगे वैसे तो हम जुम्मे के हिसाब से बहुत सारी बातें करते हैं फजीलतों के हवाले से बात करते हैं लेकिन निकाह एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो दो अलग अलग इंसानों को जोड़ता है बेशक ठीक है और फिर दो अलग अलग इंसान अलग अलग तबीयत के इंसान अलग सोच रखने वाले इंसान एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है कि निकाह से पहले बेटी से इजाज़त लेने की अहमियत क्या है
طریقہ یا بغیر اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ ایک خوبصورت بندھن ہے، اور دو افراد کا ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کا آپس کا جوڑ ہے، اور یہ نکاح جو ہے وہ عظیم رشتہ ہے جو اس دنیا کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ہے۔ والدین کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، یہ بات کے رشتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کا انتظام کیا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے اور سب سے پہلا رشتہ ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میاں بیوی کے رشتے کو، اس بندھن کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے آپ کو جوڑا بنایا، آپ ہی میں سے، یعنی آپ کے خاندان میں سے اور آپ کے ہی تنافس میں سے، کہ جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، میاں بیوی کو اسی میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، ایک جوڑا بنایا۔ اور کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم میں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، چین حاصل ہو۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ ہم نے اس میں محبت بھر دی ہے، اور اس میں ہم نے رحمتوں کا نزول فرمایا۔ تو جہاں پہ رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب جو ہے شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوبصورت رشتہ ہے یقیناً، اور اسی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور نکاح سے انسان جو ہے ایک باوقار انسان بنتا ہے، معاشرے میں شامل ہوتا ہے، خاندانی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، اور انسان کے وقار میں، اس کی عزت میں اور اس کی ہر چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اس نکاح کی برکت سے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھئی بیٹی سے اجازت لینے کے لیے آیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، جب بیٹی جو ہے کنواری ہے اور بلوغ سے پہلے بعض خاندانوں میں رشتے ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے ہیں، آج بھی شاید ہوتے ہوں گے، کہ بھئی ابھی بچی بڑی نہیں ہوئی اور خاندانوں میں آپس میں بات طے ہو گئی، تو والدین جو ہے، والد خاص طور پر بغیر اجازت کے اس کا رشتہ کہیں طے کر سکتا ہے اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، وہ اس کا ولی کہلاتا ہے۔ لیکن جب بچی بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، تو فرمایا کہ اجازت لینا والدین کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب والد صاحب اجازت لیں یا دادا اجازت لیں، تو لڑکی کا خاموش رہنا بھی اجازت ہے، رو دینا بھی اجازت ہے، اور سر ہلانا بھی اجازت ہے۔ جبکہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ کوئی اور رشتہ دار ایسے آئے بغیر والد صاحب کی اجازت کے یا دادا کی اجازت کے، اور وہ لڑکی سے پوچھے تو وہ اگر خاموش رہے یا رو پڑے تو اس کی اجازت ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں باقاعدہ زبان سے اجازت دینی ہوگی۔ لیکن والد کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے، یا دادا کو اللہ نے جو اس کا ولی بنتا ہے، اس کو یہ حیثیت ہے کہ اگر لڑکی باپ کے سامنے خاموش بھی رہے تو بھی اجازت ہے، اگر رو پڑے تو بھی اجازت ہے، اور فرمایا اگر صرف سر بھی ہلا دے تو بھی اجازت ہے۔ تو صحیح۔ یہ اجازت وہ چیز ہے جس کو ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حق کو استعمال فرمایا، اور پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ سبق دے دیا کہ دو جہاں کے سردار اور وجہ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بیٹی سے اجازت لے رہے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے، تو میں اور آپ کیا ہیں، یا دنیا میں کسی شخص کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن کے ساتھ قربان ہیں۔ تو لہٰذا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ سبق دے دیا ہے کہ رشتہ چاہے آپ جہاں کریں گے لیکن بیٹی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے اجازت لی کہ بیٹا میں آپ کا رشتہ جو ہے، حضرت علی جو ہے آپ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے خاموشی سے ان کو اجازت دے دی حضرت بی بی فاطمہ نے۔ تو یہ پوری امت کے لیے سبق ہوا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی سے اجازت لیں گے، تو اب قیامت تک آنے والی انسانیت میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ بیٹی سے اجازت لے کر اس کا رشتہ طے کریں۔ اگر اجازت نہیں ہوگی
اور آپ خاموشی سے نکاح کر دیں گے اور بعد میں اگر لڑکی انکار کر دیتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا، اور اگر نکاح کے سارے پروسیس ہو جاتے ہیں اور پھر لڑکی انکار نہیں کرتی اور ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا، لیکن لڑکی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے، لہٰذا اجازت لینا بہت ضروری ہے، اور بغیر اجازت کے اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی میں تھوڑی سی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے بہت ساری ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں جو ماں باپ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتی، مطلب ان کو پسند نہیں ہوتا یا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر بھی رہی ہوتی ہیں، پھر بھی اگر ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ دل سے نہیں مانتی اس چیز کو۔ بالکل، تو یہ اس کے لیے تو دیکھیں، پہلا کام یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں، ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں، جو ان ماں باپ کی دوست دلجوئی ہوں۔ کریں، ان کا اعتماد بحال کریں، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اور بچوں کے ساتھ جو والدین کا رشتہ ہے وہ والدین کے رشتے کے ساتھ ساتھ ایک دوستی کا بھی رشتہ ہونا چاہیے، صحیح۔ کہ اتنا ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھائیں کہ وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکیں۔ اگر ڈائریکٹلی ہم سے نہیں کہہ سکتے تو وہ اپنی کسی بہن سے کہیں، یا اپنی والدہ سے کہیں، یا اپنے بھائی سے کہیں، تو ہمیں اس چیز کا معلوم ہو۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، شادی کا جو بندھن ہے، یہ بہت اہم ہے اور اس میں پوری زندگی کا سوال ہے۔ صحیح۔ تو میں والدین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اس میں کسی انا پرستی کو نہیں آنا چاہیے، کسی غرور تکبر کو نہیں آنا چاہیے، خاندانی روایات کو نہیں آنا چاہیے، اور اپنی دولت کے اسٹیٹس کو نہیں آنا چاہیے، غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہماری بچی کی زندگی خراب ہو رہی ہے یا اس کی آگے لائف میں پرابلم جو ہے کریٹ ہو جائیں گے، تو ایسا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اس میں ہم اپنے انا کو اگر تھوڑا سا دبا لیتے ہیں یا کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا اس بات پہ ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، کوئی مذاکرات کرتے ہیں، اور اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اپنی کسی مطالبے کو منوا کر اس چیز کو ہم اس طرف لے جائیں جہاں لڑکی کا دل ہو، جہاں بیٹی کا جو ہے حقیقت میں جو ہے اس کی رضامندی ہو، تو وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ہے بہت ہی بہتر ہوگا۔ صحیح۔ کیونکہ ایسے تجربے میں بہت سارے خاندان آ رہے ہیں کہ جو بغیر بچی کے اجازت کے، صرف اپنے خاندان کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے، یا دولت کی اسٹیٹس کی وجہ سے، یا تعلیمی اسٹیٹس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں میں یا عزیزوں میں یا دوستوں میں رشتہ کروا دیتے ہیں، بعد میں وہ ساری زندگی جو ہے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے اور زندگی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو والدین اس پہ توجہ دیں۔ ضرور۔ اچھا، جو لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں، لو میرج جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ دین میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے، اور آج کے معاشرے کی اہم ضرورت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے حضرات زیادہ تر اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آیا اس معاملے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، لو جو ہے، محبت جو ہے، یہ ارینج میرج میں بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی ارینج نہیں ہے، لو ڈائریکٹ لو میرج ہے، اس میں بھی لو ہے ہی ہے، لو دونوں میں ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ہمیں حکم ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ نکاح کرو جو تمہیں بھائیں، جو تمہارے دل کو لگیں، جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہیں پسند ہوں۔ یعنی کہ پسند کا تعلق جو ہے وہ صرف لو میرج کے ساتھ نہیں ہے، ہر میرج کے ساتھ ہے، ارینج میرج ہے، کورٹ میرج ہے، یا لو میرج ہے، ہر میرج صحیح۔ میں لفظ ضروری ہے، محبت یا پسند ہونا ضروری ہے۔ اگر پسند نہیں ہے کہ صرف دولت کو دیکھ کر شادی کی جا رہی ہے، یا صرف کسی کے ٹکر میں شادی کی جا رہی ہے، یا والدین کی صرف بات کو مانتے ہوئے بغیر تمام تحقیقات کے ہم شادی کر رہے ہیں، تو وہ شادی دیر پا ثابت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پسند کی شادی تو ضروری ہے، قرآن پاک نے اس کا حکم دیا کہ جو پسند ہو ان سے ہی شادی کریں، جو پسند نہ ہو ان سے شادی نہیں کریں، ان کو چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی وہ رشتہ کہیں سے بھی آیا ہو، اگر وہ پسند نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی۔ ہو سکتی۔ اب میں لو میرج کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، شریعت میں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں گے نا، شریعت میں اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی جناب دوستی شروع کر دیں اور اس سے جناب ہم شادی کا پیغام اس کو پہنچا دیں اور جو ہے شادی کی طرف اس کو لے آئیں، یعنی کہ کسی غیر محرم کو، کسی بالغ لڑکی کو اس طرح کسی لڑکے کا ڈائریکٹلی جو ہے اس سے مخاطب ہونا یا اس سے اپنے دل کی بات کہنا، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، انتہائی یہ شرم و حیا کے خلاف بات ہے، معیوب بات ہے۔ تو لہٰذا یہ تو شرعی بات ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے
اور شرعی گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح تو منعقد ہوگا. اگر اس میں والدین شریک نہیں ہیں یا ولی شریک نہیں ہے لیکن شرعی گواہان موجود ہیں اور شرعی طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو اگر نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں اس میں لڑکی کی جو قربانی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لڑکی کی جو محنت ہے یا اس کی جو امیدیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ مخلص ہیں, وہ انتہائی خالص ہیں. لیکن جہاں پر اگر کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ لڑکوں کی طرف سے آتی ہے کہ جناب ظاہر ہے کہ آج یہ اچھی لگی ہے تو ان سے لو میرج کر لی یا شادی کر لی, اور اب دیکھا کہ جناب والا یہ معاملہ تو ختم ہو گیا, اب کوئی اور پسند آ گئی تو ادھر موو کر لیا. سمجھ گیا, اب اس کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنے ہمارے وعدے تھے کہ جناب میں ستارے توڑ کے لاؤں گا, میں آپ کے لیے یہ کروں گا, میں آپ کے لیے بنگلہ بناؤں گا, میں آپ کے لیے گاڑی, وہ سب جھوٹے نکلے. سمجھ گئے. تو اس طرح کسی کو دھوکہ دینا یہ شادی میں بھی دھوکہ بازی ہے, کاروبار میں بھی دھوکہ بازی ہے. صحیح دھوکہ اس دھوکہ صحیح ہر جگہ وہ دھوکہ ہے, چاہے بالکل آپ شادی میں کریں, پسند کی شادی میں کریں یا کسی کاروبار میں کریں. تو لہذا ان تمام ایسے لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ خدا را کسی کی بیٹی کی زندگی کے ساتھ نہ صحیح کھیلیں بات ہے, حقیقت اور نہ بات ہی ہے. کسی کے بیٹے کے ساتھ کھیلیں. ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف یہ چیز ہوتی ہے, ہم کسی ایک کو الگ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. لڑکی میں بھی یہ پرابلم شروع ہو سکتی ہے کہ جناب پہلے ان کو یہ پسند ہے, اب ان کو کوئی اور پسند آ گیا تو جناب اب اس طرف وہ منہ کر رہی ہے. تو لڑکی کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے یہ نکاح کیا ہے, شادی کی ہے, نبھائے تو اب اس کو نبھائے اور والدین کی پریشانی, والدین کو اس پریشانی سے بچائیں. اور صحیح میں یہ عرض کروں گا, گزارش کروں گا کہ اگر لو میرج بھی ہے, ہم اس بات کو تو ہم نے سائڈ پہ کر لیا کہ یہ شرعی نہیں ہے, لیکن اس میں بیٹے کو یا بیٹی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن والدین نے ہمیں 20-25 سال ہمیں پالا پوسا اور ہماری ہر خواہش کا احترام کیا اور ہر ضرورت کو پورا کیا, نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی, اور ہر طریقے سے لوگوں کی باتیں سنی, مزدوری کی اور جناب والا جاب کیا, کاروبار کیا, جو کچھ کیا ہماری خوشی کے لیے انہوں نے ایک سے ایک محنت کی. ان تمام محنتوں کو ہم چند لمحوں میں یا اپنے دوست کے چند الفاظ کے بدلے میں اسے نہ بھلائیں. خدا را اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں اور یہ کوشش کریں کہ اگر ہم لو میرج ہے, پسند کی ہے, تو وہ پسند میری پسند کے ساتھ ساتھ میری امی کی بھی پسند ہو, وہی ڈیمانڈ میرے والد کی بھی ہوں. اگر میں کسی کے ساتھ اگر آگے بات کرتا ہوں یا میری نظریں اگر کسی طرف ہیں تو ہم اس بات کا بھی تو خیال کریں, آیا جس طرح میری نظر ہے اندھی نظریں نہ ہونی چاہیے, اس طرح نظر ہو کہ ہاں یار میری والدہ کو بھی یہ پسند آئے گی انشاءاللہ, صحیح اور ان کے ڈیمانڈ کے مطابق ہے, اور اگر ان کی خواہش 10 باتیں تھیں تو 8 تو اس میں ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اور اسی طرح لڑکا خیال کرے کہ اگر میں اپنے والدین کے خلاف جا رہا ہوں تو اتنا خلاف نہ جائے کہ پورا خاندانی بکھر جائے اور پوری جو ہے نا والدین کی محنت پہ سمیٹ کے پانی پھر رکھنا جائے. چاہیے سب تو کو. اپنے والدین کو صحیح اپنی اس میں لانا چاہیے, اعتماد میں لانا صحیح چاہیے, صحیح صحیح اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لو میرج بھی ارینج میں بدل جائے. صحیح. اچھا, آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ پھر ہمارے دوسرے بھی گیسٹ ہیں, ان کو بھی ہم ٹائم دیں گے. آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حق مہر کی حیثیت کیا ہے اور حکم کیا ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے یہ بھی. حق مہر جو ہے وہ نکاح میں فرض کا درجہ ہے. نکاح کے جو ضروری چیزیں ہیں, فرائض ہیں, وہ ہیں حق مہر اور ایجاب و قبول اور گواہ. 2 گواہ ہونا اور ایجاب و قبول ہونا اور حق مہر, یہ 3 چیزیں جو ہے یہ فرض میں شامل ہیں. باقی خطبہ اور یہ ساری ترتیبیں جو ہیں یہ سنت میں, مستحب میں آتے ہیں, طریقہ کار میں شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ فرض ہے, یعنی کہ حق مہر نہیں ہے تو نکاح نہیں, گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں. اور اسی طرح جو ہے ایجاب و قبول نہیں کیا, بیٹھے رہے آمنے سامنے, بھائی ان کی شادی ہو رہی ہے, کچھ بھی بات نہیں ہوئی, انہوں نے نہ ہاں کیا نہ ہاں کیا اور ہم اٹھ گئے, تو نکاح نہیں ہوا. ایجاب و قبول کہ ان کا تعارف ان سے کروانا, ان کا تعارف ان سے کروانا, ان سے قبول کروانا, یہ فرض ہے. اسی طرح حق مہر فرض ہے اور گواہوں کا ہونا یہ فرض ہے. اب آتے ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں, میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں شہری ماحول میں, عام طور پہ شادی حالوں میں لاکھوں روپے لٹائے جا رہے ہیں, سونے پہ اور رسم و رواج پہ, مووی پہ, دیگر تمام چیزوں پہ لاکھوں روپے لٹاتے ہیں. اور جب ایک لڑکی جس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے, حق مہر کا,
اور یہ اس پوری شادی میں یہ خصوصیت کے ساتھ حق مہر جو ہے یہ لڑکی کا ذاتی معاملہ ہے. آپ یہ والا شادی حال کریں یا وہ والا شادی حال کریں, شادی حال میں کریں یا مسجد میں کریں یا گھر میں کریں یا چھت پہ کریں, کہیں بھی کریں, اس میں لڑکی کا کوئی اختیار اتنا نہیں ہے. لیکن ایک واحد اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا ہے, یہ گفٹ دیا ہے کہ حق مہر لڑکی کا ذاتی حق ہے. تو یہاں آ کے ہم کیا کہتے ہیں جناب, اتنا یا تو اس سے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں لڑکی کی کوئی حیثیت ہمیں نظر نہیں آتی. یا 5,000 لکھ لو, 10,000 لکھ لو. اب شادی حال میں تو دیے 1.5 لاکھ, کھانے پہ لگائے 2 لاکھ, اور جناب رسم و رواج پہ لاکھوں اڑا دیے. اب جب اللہ نے جو شرعی حق دیا ہے ایک لڑکی کو, اس کو ہم کیا دے رہے ہیں 5,000 یا اس کو دے رہے ہیں 10,000. تو جو لڑکے کی حیثیت ہے, جتنا وہ اخراجات کر رہا ہے, اس کے مطابق حق مہر لڑکی کو بھی دینا چاہیے. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایک خاندانی مہر, کہ اگر ہم ارینج میرج ہیں یا رشتہ داروں میں ہیں یا علاقے میں شادی ہو رہی ہے تو مہر مثل کہتے ہیں اس کو, کہ جناب یہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کی بہن کا مہر کیا تھا, اس کی جناب والا دوسری جو بھابھی آئی ہیں ان کا حق مہر کیا ہے, تو اس سے ملا جلا 5-4 ہزار 10,000 آگے پیچھے کر کے وہ رکھیں. یہ اس کو کہتے ہیں مہر مثل. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسی کوئی مثال نہیں ہے خاندان میں, پہلی شادی ہے, تو پھر لڑکے کی حیثیت کے مطابق اور لڑکی کی حیثیت کو بھی دیکھ کے, اب پتہ چلا کہ دونوں کا جناب مالی طور پہ برابر ہیں, اور وہ اگر ہزاروں میں ہیں تو مہر ہزاروں میں ہونا چاہیے, اگر لاکھوں میں ہے تو لاکھوں میں ہونا چاہیے. بھائی اگر کروڑوں میں ہے تو اس میں بھی حق مہر لے سکتی ہے لڑکی. مثال کے طور پر ایک آدمی کروڑوں پتی ہے, ارب پتی ہے, اب وہ حق مہر دے رہا 50,000. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ لڑکی کو حیثیت دے, اسے حق مہر ادا کرے. اور اگر لڑکی مطلب جو بھی اس کا حق مہر ہے وہ نکاح سے پہلے مانگے, ہوتا ہے اکثر آج کل, تو وہ کیا نکاح سے پہلے مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, مہر کی 2 حیثیت ہوتی ہیں شرعی طور پہ, ایک مہر معجل اور ایک مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ, ایک عین کے ساتھ ایک حمزہ کے ساتھ. جو عین کے ساتھ معجل, اس کو کہتے ہیں جلدی. جلدی نکاح جب ہم لڑکی سے حق لے رہے ہیں اس کے ٹائم اس کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا حق مہر ہے اور آپ اجازت دے دیں, اجازت دے دی, حق مہر لے لیا. دوسرا اس کا جو خاص موقع ہے وہ پہلی ملاقات, کیونکہ اصل جو مہر ہے وہ اسی معاملے کے لیے ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں یا ملاقات ہو ان کی, تو وہ اپنے ہاتھ سے اگر مہر ادا کرتا ہے, یہ مہر معجل ہے, یعنی جلدی ادا کرنے والا مہر. صحیح. اور دوسرا مہر ہوتا ہے مؤجل. مؤجل کا معنی غیر معجل, یعنی بعد میں, صحیح, ادھار کی طرح ہو گیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار لکھوا لو جتنا لکھوانا ہے, لکھنا ہی تو ہے. صحیح صحیح. تو حق مہر کو اہمیت دینی چاہیے. یہ قرض ہے, یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے. صحیح. کم ہے تو بھی ضروری ہے, زیادہ ہے تو بھی ضروری ہے. اگر معجل ہے تو بھی ضروری ہے, اگر غیر معجل ہے تو اس کو جس طرح کسی کا ادھار دینا ہے اسی طرح دینا چاہیے, چاہے وہ قسطوں میں دے, یکمشت کر کے دے, یا اس کو کوئی گولڈ وغیرہ پہنا دے اسی قیمت کے, اور یہ کہے جی آپ کہے کہ حق مہر کے جتنے پیسے تھے اس میں آ گیا. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز, ہیئر بریک وٹھنداسیں, بریک کھا पोइ असांखे ॿियो गेस्ट. वेलकम बैक व्यूवर्स. वरी तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगनि भरी शाम में. ऐं पहिरियां वारो सेगमेंट असांजो अलामा साहब सां गॾु हुयो. ऐं हाणे वारो जेको सेगमेंट आहे असांजो डिफरेंट आहे. हींअर असां सां गॾु गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साहब वेठा आहिनि, ISO सर्टिफाइड आहिनि ऐं माशाअल्लाह सां होम्योपैथिक गोल्ड मेडलिस्ट आहिनि. डॉक्टर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी असां सां गॾु आहिनि. उन्हनि खे भली कार कयूं था थोरी देरि में, पर उन खां पहिरियां जेको आहे तव्हांखे मां ॿुधाइणु चाहींदसि त असां सां गॾु आहे डॉन टी. डॉन टी खालिस जायके और खुशबू की पहचान, हर घूंट में ताज़गी और जायके का मज़ा जो दिलों को जीत ले. डॉन टी पेश करता है लखपति कैंपेन, जिसमें आपके लिए एक मुनफरिद मौका इनामात जीतने का. बस अपनी पसंदीदा डॉन टी की पैकिंग में मौजूद कूपन से शामिल हो और रोज़ाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका पाएं. पहली कुरानंदाज़ी मतलब हर ॾींहुं जेको आहे कुरानंदाज़ी थींदी उहा बि KTN न्यूज़ ते नशर थींदी. ऐं जल्दी ई तव्हां पंहिंजे घर वारे दुकान तां डॉन टी ख़रीद कयो ऐं शामिलु थी वञो हिन कुरानंदाज़ी में, ऐं रोज़ानो 1 लख रुपयो खटण जो मौक़ो हासिलु कयो. सो असां सां गॾु डॉक्टर मोहम्मद सलमान सिद्दीकी
होम्योपैथिक गोल्ड मेडलिस्ट आहिन, ISS सर्टिफाइड आहिन, हाणे उनके भली कारकर्दगी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा ख्याल है कि आप वाहिद ही हैं जी ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो सर यहाँ तो आजकल सुनने में आता है कि फ़लाँ है होम्योपैथिक वाला डॉक्टर, फ़लाँ होम्योपैथिक वाला डॉक्टर। जी तो असल बात तो ये है कि हम होम्योपैथिक की तरफ जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग होंगे जो होम्योपैथिक की तरफ जाते होंगे। वैसे जो आम डेली बेसिस पे मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन चीज़ों के लिए हमारे पास एक ख़ानदानी दवाई है जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर जी चुके बिल्कुल हैं, ऐसा ही, ठीक है बिल्कुल ना, ऐसा ही। उसको मैं ख़ानदानी दवाई कहती हूँ। तो हर इलाज में वही दी जाती है। आप तो ख़ानदानी दवा कहते हो, मैं तो डायरेक्ट नाम ले देता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार डायरेक्ट कह देते हो। तो हम तो, हमारी बदकिस्मती है कि हम अगर एक इश्तिहार भी चला दे तो हम पे तोहमतें लग जाती हैं, हमारे ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि हिस्से मुखालिफ किस तरीके से इश्तिहार दे रहे हैं और किस तरह जहर जिस्मों में घोल रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर एक होम्योपैथ हफ्ते से 10 दिन लगा दे तो उस पर ये फतवा आता है कि आपकी दवाएं बड़ी देर से काम करती हैं, आप लोग अच्छा काम नहीं करता। तो क्या किया जा सकता सही है? कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उसमें यह है कि हमारे गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, हमारी बॉडी की दूसरी चीज़ें ख़राब नहीं होती क्योंकि होम्योपैथिक है, और बाकी चीज़ें डायरेक्ट हमारी किडनीज़ पे असर करती हैं। देखिए दो वजूहत हैं। होम्यो फिजिशियन तो पाकिस्तान में लातादाद हैं, सिंध में लातादाद हैं, और कराची में भी इनकी कसीर तादाद मौजूद है। बात देखें दो तरह से होती है। अगर ड्राइवर अच्छा है तो वो अच्छी ड्राइव कर सकता है गाड़ी को, पहाड़ों पे भी, मतलब टेढ़े सीधे रास्तों पे भी। लेकिन अगर ड्राइवर सही नहीं तो यकीनन एक्सीडेंट करेगा। तो सारे डॉक्टरों को एक जगह लाकर लोगों का मिला देना कि होम्योपैथी फ़ायदा नहीं करती, तो हो सकता है कि वो जहाँ गए हों या जिससे उन्होंने डिस्कस की हो या जिसके पास वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गए हों, उसने सही तरीके से तशख़ीस ना किया हो, बेहतर तरीके से उनको टाइम ना दे पाए हो। देखिए एम्पैथी और सिम्पैथी हमारे यहाँ सबसे पहला असूल है। सामने वाला अगर कह रहा है तो उसकी सुनो, कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुमसे कोई बात करना चाहता है, अपनी तबीयत बताना चाहता है। हमारे यहाँ पे क्योंकि पैसों की हविस ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि एक वक्त में दफ़ा करो, आ रहे हैं आने दो, जितने आ रहे हैं आने दो। होम्योपैथिक इस चीज़ को गाइड नहीं करती। होम्योपैथिक कहती है कि सिम्पैथी को पहले अपना शौहर बनाओ, ताकि पेशेंट तुमसे जब अगर बात कर रहा है तो बेहतर माहौल में बात करे, बेहतर तरीके से बात करे, और हो सकता है कि उसी की गुफ्तगू, उसी की बात में कोई ऐसी अलामत तुमको सामने नज़र आ जाए जो तुम्हें आसानी पैदा करे उस इलाज के लिए। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पर पोटेंसी का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर्स को करना नहीं आता, क्योंकि हमारे पोटेंसीज़ के हवाले से मेडिसिन मदर टिंचर्स के हवाले से चलती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जहन में एक बात इस तरह करके भर दी गई है कि होम्योपैथिक का इलाज बहुत देर पाए, नस्लें एक नस्ल से दूसरी नस्ल हो जाती है, सही नहीं हो रहा होता बंदा। तो ये एक जो थिंकिंग है ये गलत है, ये सोच गलत है। होम्योपैथिक में अगर दुरुस्त तशख़ीस हो तो इतनी ज़बरदस्त दवाएं इसके अंदर मौजूद हैं कि जो मिनटों में नहीं सेकंडों में असर करती हैं। जिसमें मैं आपको खुद अपने तजुर्बात बताऊं कि मैंने हार्ट पेशेंट्स को भी इसमें लिया, अच्छा, किडनी पेशेंट को भी लिया, और मैं इस बात पे कसम खा सकता हूँ, और कसम खाना कोई छोटी बात नहीं होती है, कि मेरे पेशेंट मेरे लिए जब तक वो इम्पोर्टेंट, जब तक वो कहते हैं मेरे दर्द है गुर्दे में, जब तक उसका दर्द जो है वो ठीक नहीं हो जाता ना, वो मैं उसे उठने नहीं देता वहाँ से। सही। क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो तुम्हारे जहन में चल रहा है ना कि होम्योपैथिक काम नहीं करती है, होम्योपैथिक स्लो है, ना तो होम्योपैथिक स्लो है और ना ऐसा है कि होम्योपैथिक काम नहीं करती। मसला सिर्फ ये है कि ये एक मोनोपोली है, आप समझ सकते हो, आप ज़ाहिर है दुनिया देख रहे हो, दुनिया लेके चल रहे हो, तो ये एक मोनोपोली है जिसने होम्योपैथिक को दीवार से लगा दिया है। सही है। और इस तरह दीवार से लगा दिया है कि अगर हिम्मत और कोशिश की भी जाए तो उस पर पाबंदियाँ इतनी रख दी गई हैं कि एक आम होम्योपैथ जो अभी जिसने चलना शुरू किया होगा वो वहीं बैठ जाएगा या वो एब्जॉल्व हो जाएगा उसी वापस की तरफ जहाँ से वो चला था। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी फील्ड को दिया, तो हम तो लड़ रहे हैं, और हम अच्छा काम करने के लिए तकदो भी हमारी है कि हम बेहतर तरीके से पेशेंट्स को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें और बेहतर तशख़ीस कर सकें। किसी भी बीमारी का दारोमदार जो हम लेके चल रहे होते हैं वो है तशख़ीस के ऊपर, यानी इसको डायग्नोस हम बेहतर के डायग्नोस अगर अच्छा करते हैं तो आप यकीन जाने कि जो मरीज़ है वो कुदरती तौर पे मुतमईन रहता है कि हाँ मुझे ये मसला है,
مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی بات کروں کہ بخار کا ہونا ایک علامت ہے، پیٹ میں درد کا ہونا ایک علامت ہے، سر میں درد کا ہونا ایک علامت ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انگوٹھے کا ناخن پیلا پڑ جانا یا پیر کے ناخن کا پیلا پڑ جانا، یہ ایک علامت ہے کہ اندر کوئی خرابی ہو رہی ہے۔ اس کا تدارک کرو، اس کا علاج کرو، اس مسئلے کو حل کرو۔ بدقسمتی تو ہماری صرف یہ ہے کہ نہ تو ہم اس کا تدارک کی طرف جاتے ہیں بلکہ ہم سیدھے جاتے ہیں ایلوپیتھک کی طرف، کہ وہاں پہ جانے کے بعد ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، وہاں پہ لیتے ہیں اینٹی بائیوٹکس۔ اور وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہم شفا یاب ہوں اور جلد از جلد ہم صحت یاب ہو جائیں۔ تو ذرا لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ جتنی جلدی کر رہے ہیں آپ کا پروسیس اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں آپ اگر رستے میں نکل گئے تو یقین کیجئے کہ آپ اس میں زخمی زیادہ ہوں گے، تکلیفیں زیادہ اٹھائیں گے، درد زیادہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ہم آپ کو ایک نیچرل پروسیس پر لے کر آتے ہیں، کہ قدرتی طریقہ ہائر علاج پہ ہم آپ کو لے کر آتے ہیں، جس میں نہ تو آپ کے جان کو نقصان ہے نہ آپ کا مال ضائع ہو رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ تیسرے درجے کے ڈاکٹر پہ آ جاتے ہیں کہ پھر یہ تو ڈاکٹری ہوئی۔ اب لوگوں کا سوچ یہ ہے کہ یار جلد سے جلد، اب پیشنٹ بھی آتا ہے نا تو بھی کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی فارغ کرو۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار کس قسم کے بندے ہیں کہ ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر، ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی اور آپ کہتے ہیں جی کہ سر جلدی جلدی کر دیں۔ کسی کا کھانا چولہے پہ رکھا ہوتا ہے، کسی نے آفس جانا ہوتا ہے، تو اس طرح کے بڑے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک جو ہے پچھلے 250 سال سے اپنا ایک مقام بناتی چلی آ رہی ہے۔ بہت ساری مشکلات کو اس نے فیس کیا ہے، جھیلا ہے، اور مشکلات ابھی بھی ہیں جسے جھیلا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی سچ اور حق کی جیت ہوتی ہے۔ اور میں خوشی ہے مجھے کہ میرے رب نے مجھے ایک ہومیوپیتھک کا شعبہ جو ہے میرے رب نے میرے لیے منتخب کیا، مجھے ہومیو فزیشین اور کنسلٹنٹ اس نے بنایا، تو یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ ماشاءاللہ۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے میرے اندر کچھ کوالٹیز رکھی جس کا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ایک عرصہ میں نے زندگی کا اپنی فیلڈ کو دیا ہے۔ زبردست۔ اب یہ سوشل میں کیا ہوتا ہے جی کہ مختلف جیسے بھی ڈینگی چل رہا ہے، لیکن ڈینگی کا زیادہ زور کراچی پہ نہیں ہوتا، وہ لاہور اور اسلام آباد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی چکن گونیا نے کراچی کو جس طرح سے گھیرا ہوا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جا رہے ہو نیتے اور کتے آ کے آپ کو گھیر لیں اور آپ کو خوفزدہ کر دیں، اور اس بھاگنے کے چکر میں آپ کو چوٹ لگ جائے۔ ابھی تک آن دی اسپاٹ کہہ رہا ہوں، ایلوپیتھی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے سوائے اینٹی بائیوٹک اور انجیکشنز کے۔ میں کہتا ہوں کریں نا، آپ تو امریکہ کینیڈا برطانیہ سے پڑھ کر آتے ہیں، ڈگریاں لے لے کر آتے ہیں، تو آپ سے ایک چکن گونیا صحیح نہیں ہو پا رہا، اس پر بھی انجیکشن دے رہے ہیں، ڈرپ دے رہے ہیں، اور مریض پھر ہفتے کے بعد وہیں کا وہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر کون تیسری لائن میں کھڑا ہوا جا کے؟ اگر ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو وہ مائنڈ بنا ہوا ہے ان کا کہ یار مہینہ 2 لگے گا، آرام آرام سے کام کرے گی دوا۔ تو سر یہ کیسے ریکور کرتے ہیں آپ پھر ان کو اتنی مطلب ہیوی میڈیسنز جب ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی، چکن گونیا جیسے پیشنٹس کو جسم میں درد ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، یو نو ویری ویل، تو آپ کس طرح ان کو ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں نے ایمپیتھی بتایا نا آپ کو کہ ہمیں مریض کو سننا پڑے گا کہ اس کو چکن گونیا ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آرتھرائز کا مسئلہ ہو، اس کو جوڑوں میں درد کا پرانا پرابلم ہو، جینیٹک چل رہا ہو، اور اس کو چکن گونیا کے کھاتے میں ڈالنے کے بعد اس کا ستیہ ناش کر دیا جائے۔ جب تک ہم اسے بات نہیں کرنے دیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی پرابلم کیا ہے۔ اب ایک بندہ جیسے ایلوپیتھک سسٹم ہے، آپ جاتے ہیں پرچی آپ اپنی بنواتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، انہوں نے کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، ہاں بھائی سر میں درد ہے، جائیں بھائی جائیں، ہو گیا کام۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ سر میں درد کسی ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سر میں درد پیٹ کے کسی عارضے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سر میں درد کوئی تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے ہو، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے سٹریس ہوتے ہیں، اور بیسیکلی دیکھیں نا انزائٹی آج کل ہر چوتھے کراچی میں رہنے والے فرد کو ہو رہی ہے، اور انزائٹی ہی کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جاتے ہو۔ ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈپریشن سے انزائٹی کی طرف لا رہے ہوتے ہیں مریض کو، ہم پہلے اس کے لگے پڑے رہتے ہیں، پہلے اس کے وسوسے صحیح کرائیں، پھر اس کو جو وہ بکھر رہا ہے اس کو سمیٹیں۔ اگر ہم سیدھا سٹمک پہ کام کریں، ایسیڈیٹی پہ کام کریں، تو آٹومیٹکلی وہ 50% پیشنٹ جو ہے اس ٹیسٹ سے نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے تو باہر ہی نہیں نکالنا نا، اور اگر نکالنا بھی چاہیں گے تو ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ نہیں نکال سکیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ حکمت کی طرف جاتے ہیں، آپ
ایلوپیتھک کی طرف جاتے ہیں، ان کی جتنی بھی تھیمز ہیں وہ ہم سے بالکل الگ ہیں، کیونکہ ہم قوت حیات پر کام کرتے ہیں، وائٹل فورس کے اوپر. ہم بات کرتے ہیں آپ کے امیونٹی سسٹم کی، آپ کے اندر کتنی قوت مدافعت ہے لڑنے کی. ابھی تھوڑے لمحے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ سے، تو آپ نے کہا جی کہ میں تو بالکل دوا نہیں لیتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے اندر ایک امیونٹی سسٹم کا پورا ایک سسٹم تیار بیٹھا ہے کہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتا بیماری کو، اور کرتا ہے تو وہ اسے وہیں کے وہیں اینڈ کر دیتا ہے. تو یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کو آپ کے والدین سے ملا ہو کہ امی ابا بھی اسی طرح سے مضبوط ہوں، وہ نہ لیتے ہوں، تو اور کچھ لوگوں کو جینیٹک بیماریاں ملتی ہیں کہ جو ہے والدین کی طرف سے ننیال سے شوگر آ گئی تو ددیال سے ہارٹ اٹیک آ گیا. اس کا بھی بڑا ایشو ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خاندان میں شادی تو ہو جاتی ہے لیکن خاندانی بیماریوں کا مکسچر جو ہے وہ مختلف بیماری کے سامنے لے کے سامنے آتا ہے. تو اب جو ہم نے چکن گونیا کے لیے ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے ہومیوپیتھک میں ٹاپ کلاس میڈیسنز شامل ہیں. بڑا نام صرف اللہ کا کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. بے شک. نہ اس میں کوئی کلابیں ملانی ہے، نہ اس میں کوئی ہم نے تیر تلوار چلانے. ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کام کیا ہے، ہم نے وقت لگایا ہے، ہم نے اپنے دن رات اپنی فیلڈ کو دیے، اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے بھی ہیں اور اپنے فیلڈ پر بات بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ ہومیوپیتھک میں چکن گونیا کے لیے سب سے بہترین میڈیسن جو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے وہ ارنیکا ہے. اچھا. اگر اس کو 200 پوٹنسی میں فوری طور پہ رات کو سوتے ہوئے تھوڑے سے پانی میں یعنی 10 قطرے ڈال کر 200 پوٹنسی میں لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ ایک طرح سے فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ کو، طبی امداد کے طور پہ آپ کو یہ دوا کام کرتی ہے. اچھا اب اس کے بعد آتی ہے کنڈیشن. دیکھیں 2 کنڈیشن بڑی واضح ہیں. ایک چکن گونیا کا پین ہے بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے، اذیت ہو رہی ہے. ایک چکن گونیا کا پین کی جو قسم آ رہی ہے وہ چلنے پہ آ رہی ہے. اب جی تحقیقات یہ ثابت کر رہی ہے کہ جی مچھر کے کاٹنے سے چکن گونیا ہوتا ہے. اچھا بھائی، ڈینگی بھی مچھر کے کاٹنے سے ہو رہا ہے، ملیریا بھی مچھر کے کاٹنے، ان کو اور کوئی کام نہیں مچھروں کو. یہ بات بھی سوچنے والی ہے. یعنی آپ سے کچھ ہو نہیں رہا، سارا آپ مدعا مچھروں پہ ڈالیں. آپ کے پاس دوائیں نہیں ہیں. اگر ڈینگی کا کوئی علاج ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے اس پورے ملک کے اندر اتنے لوگ مرتے ہر سال کے حساب سے؟ نہیں. ملیریا سے مرتے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس ٹریٹمنٹ ہوتا. میں تو آن دی اسپاٹ کہتا ہوں جو کتے بلی اور بندروں کے اوپر تجربہ کریں گے وہ آپ کو کیا بتائیں گے. آپ کسی بندر سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تجھے سر کے درد کی دوا دی تھی، اب تو کیسا ہے، بہتر محسوس کر رہا ہے؟ بولے گا کیا بولنا اس نے. ایک چوہے سے پوچھو گے کہ بھائی میں نے تیرے پیٹ کے درد کے لیے ایک السر کے لیے دوا بنائی تھی، صحیح ہے؟ نہیں بولے گا. اس لیے نہیں بولے گا، اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ بتا نہیں سکتے. اور ہمارے ہومیوپیتھک میں سب سے بیسک جو تجربات ہیں وہ انسانوں پہ، یعنی جو دوا اپلائی کی جاتی ہے وہ اپنے اوپر کی جاتی ہے تاکہ وہ سمٹم ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پہ سے کیا گزری ہے. اور اسی دوا کو جو دوا تیار کی گئی ہے ہائی پوٹنسی کے بعد جب لو پوٹنسی پہ لی جاتی ہے تو بندہ بالکل نارمل اس پہ آ جاتا ہے. جو بنیاد سنکونا بار سے رکھی گئی ہومیوپیتھک کی، سنکونا بار کی بنیاد رکھنے والے MBBS ڈاکٹر تھے وہ عصمت ہانی مین جو بانی ہومیوپیتھی نے کہا جاتا ہے. لیکن ہدایت دینا اللہ کا کام ہے نا. اس نے ہدایت دی. سنکونا بار کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی خود کی بیٹی کو ملیریا بخار ہوا جس میں وہ ایکسپائر ہو گئی، صحیح نہیں ہو پائی. لیکن انہوں نے اس چیز کو جانچا کہ یہ کیا فلسفی ہے یہ، اور اس فلسفے کو ساتھ لے کر جب چلے تو یہ پتہ چلا کہ جناب جو چیز بیماری پیدا کر سکتی ہے وہ بیماری ختم بھی کر سکتی ہے. صحیح. اب اس کو بٹھانے کے بعد کسی مریض کو اگر میں نے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا وہ کہیں گے بھائی جان ہمیں معاف کر دو، دوا دے دو، ہم اپنے گھر چلے جائیں. صحیح. تو جب آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو ایک ہومیو فزیشین کتنا لڑ لے گا، آپ کو کتنی اچھی دوا دے گا. اگر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے کہ آئی ایم فائن بیٹر، آپ نے جو دوا دی میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، تو آپ سوچیں ہمارا کتنا دل بڑھتا ہے. صحیح بات ہے. ہم کہتے ہیں یار چلو یار ایک محنت کی نا، ایک کوشش کی، فائدہ ہوا. پھر جب ایک پیشنٹ تکلیف میں بیٹھا اور آپ اس کے وقت سامنے کے سامنے اس کو بہتر کریں تو 10 مریض اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم اس لیے کرتے ہیں، کوئی اس لیے نہیں کہ اپنا نام اونچا کرنا یا اس لیے کہ زیادہ ترانا یا اس لیے کہ اپنے آپ کو سوشلائز کرنا، نہیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پیچھے جو 9 بیٹھے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سلو نہیں ہے. اس میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس میں رینل فیلئر ہو گیا، اس میں کڈنی فیلئر ہو گیا، اس میں آپ کو لیور فیلئر ہو گیا، جتنے بھی فیلئرز ہیں آن دی اسپاٹ اس کا پین ہم آپ کو سیٹل کر کے دیں گے. پھر اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. دیکھیں سب سے مین چیز ہے درد کا
کم ہونا. کم ہونا. اب اگر ایک شخص آپ کے سامنے رو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ رونے تو نہیں لگ جانا, آپ اس کا تدارک کرو کہ یار کیوں رو رہا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے, وجہ کیا ہے, تو آپ وہی بات جب اس سے کرو گے تو اسے ڈھارس ملے گی. اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس مریض آتا ہے, ہم اس کو میڈیسن جو دیتے ہیں اسی وقت اسی وقت, اور یہ پیور ہومیوپیتھک ہے, اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے کہ اس میں ہم نے اٹھائی ایلوپیتھی کی کوئی دوا پکڑا دی, چلو بھائی نام بن گیا. یہ تو غداری ہے اپنے پیشے سے, شدید غداری اپنے پیشے سے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کیا ملاتے ہیں, مطلب جڑی بوٹیاں ہیں, کیا ہیں؟ یہ بڑا جو ہے نا ایک ایسا سوال آپ نے پوچھا ہے, آپ یقین کرو کہ اس سوال کے لیے تو ہمارے پیچھے مولوی بھی پڑے رہے ایک وقت میں اور ملا بھی پڑے رہے ایک وقت میں. کیوں پڑے رہے مجھے نہیں پتا, میں اسی طرف یار, لیکن میں یہ جاننا ضرور چاہوں گی کہ اس کے اندر کیا ہے, جڑی بوٹیاں ہیں خالص. میں اسی طرف یار ہوں. ایک وقت ایسا ہے کہ ہم پہ فتوے بھی لگ گئے کہ جی آپ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہے, آپ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں اس میں الکوہول شامل ہوتی ہے, ایکس وائی زیڈ مختلف باتیں. مگر ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں نا وہ ہم پیور آیورویدک استعمال کر رہے ہیں, اور اسی سے ہم یہ ارک حاصل کر کے اور یہ دوا تیار کرتے ہیں. ہومیوپیتھک میں جو 30 پوٹینسی اور 200 پوٹینسی بنتی ہے وہ بڑے طریقے سے بنتی ہے, یعنی ایٹمک پوائنٹ آف ویو سے, یعنی اس کو توڑا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. ایسے نہیں کہ آپ کو دے دی اور آپ نے الکوہول سمجھ کے پی لی, نہیں, اس پوٹینسی کو بنایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ, پوٹینشلائز کر کے اس کو 99 مرتبہ اس کو توڑنے کے بعد اس ایٹم کو بکھیر دیا جاتا ہے اور اس کی پاور کو 200 تک لے کر آیا جاتا ہے. اور صرف وہ زبان پہ 2 سے 3 قطرے ٹپکنے ہوتے ہیں, دیر ہوتی ہے, اور آپ سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ, کیونکہ نروس سسٹم پہ ہماری ورکنگ ہے فوری طور پہ, تو آپ سیکنڈوں کے اندر اپنا جو نروس پرابلم چل رہا ہوتا ہے اس کو ریلیو کر جاتے ہو. پھر ڈاکٹر کا 50% کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے پاس تجربہ ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مریض سائیکو کی طرف جا رہا ہے, بیمار نہیں ہے, تو تماشا نہ کرے اس کے ساتھ, کوشش کرے کہ اس کو سمجھائے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کہیں سے بھی رزق بٹور نہیں سکتے. اگر اس نے لکھا ہے کہ اتنا تمہارے پاس آئے گا تو یہ ٹھپا ہے, اس کی طرف سے کوئی چھین نہیں سکتا, یہ میرا ایمان ہے. بے شک. اور اگر اس نے لکھ دیا کہ تو 1 گھنٹہ دے لے اے بندے, ملنا تجھے ککھ نہیں ہے, اور ایسا بھی اکثر ہوتا ہے, ہم بڑا ٹائم دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اس کے بعد کل آئیں گے. تو ایک فیلنگ ہوتی ہے, لیکن پھر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق نہیں لکھا تھا اور ہماری بات اس تک پہنچانی تھی اگر اللہ نے, تو ہم اس تک پہنچاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھی کے لیے لڑنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہ صرف اپنے بزنس سے کام رکھتے ہیں, دوا دو پیسہ کماؤ گھر چلے جاؤ. لیکن ہومیوپیتھک دوا دو اور پیسہ کمانے والی فیلڈ نہیں ہے, یہ ایک روحانیت فیلڈ ہے جس میں آپ قطروں پہ کوئی رنگ روپ نہیں ہے ان کا, اور آپ ان چند قطروں سے ایک پیشنٹ کو اس کی زندگی واپس دیتے ہو اللہ کی طرف سے. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں دوائیاں. نہیں, ساری دوائیں نہیں ہوتی ہیں, اس میں بایو کیمک جو ہیں, جو سالٹ ہیں ہمارے پاس 12 سالٹ اس ورلڈ کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں. اس میں یہ چیز بالکل میں مانوں گا, لیکن جو پوٹینسی ہے اس میں تھوڑا سا فلیور جو ہے تیکھا یعنی کڑوا اس میں موجود ہوتا ہے, کیونکہ وہ الکوہلک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مدر ٹنچر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں جو الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ اس اجزاء کو بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائے, کیونکہ یہ قدرتی اجزاء سے شامل کی ہوئی چیزیں. ہومیوپیتھک 5 اسٹیپ پہ ورک کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو لے کے, جس میں پلانٹ جو کرنا میں وہ بیسٹ ہے کہ اس میں تقریباً 70% جو دوائیں حاصل کی جا رہی ہیں وہ پودوں سے اور درختوں سے اور ان کے بیجوں سے اور ان کے پھلوں سے حاصل کی جاتی ہیں. صحیح. تو وہ پلانٹس یہاں پہ کراچی میں کہاں ہیں, یا وہ باہر سے کہیں, مطلب لائک جیسے ناردرن ایریاز ہو گئے, گلگت کے پہاڑ ہو گئے, اس طرف سے آتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں تمام پوٹینسی یہ مدر ٹنچرز جو ہے, لیکن ہمارے کہہ لیجئے کہ ہمارے کچھ مونوپولز ہیں ہومیوپیتھک میں بھی جو چاہتے نہیں کہ ہومیوپیتھک بیسکلی اپنے پیر جمائیں, کیونکہ وہ باہر سے منگاتے ہیں پھر, کہ وہ ہمیں اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ پاکستانی جو ہے نا یہ تو ہیں ہی 2 نمبر, یہ تو بنائیں گے. لیکن پاکستانی دوا میں اور جو باہر سے دوا دوسرے ممالک سے منگائی جاتی ہے اس میں میکزیمملی جو قیمت کا فرق ہے وہ 70-30 کا فرق ہے, کہ آپ 70 گنا زیادہ پیسے کیوں دے رہے ہیں جب 30 گنا زیادہ پہ آپ کو لوکل میڈیسن اسی چیز سے بنی ہوئی مل سکتی ہے, تو آپ پریفیئر اس کو کریں نا. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر پر اعتماد ہونا مریض کا بہت ضروری ہے, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کہ اگر ڈاکٹر کا اعتماد ہی نہیں ہے,
تو وہ مریض کا اگر اعتماد ڈاکٹر کے اوپر نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ کس طرح سے آگے ریکور ہی نہیں کر سکتا، وہ سکے، نہیں کر سکتا، وہ سائیکولوجیکل سارا ایشو ہوتا پھر ہے. دوسری چیز ڈاکٹر کا مسکرانا بہت ضروری ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے، اور ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ کو لبھانا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ گھر سے لڑ کر آئے نا تو اس نے تب بھی مسکرانا ہے. صحیح کوئی کہہ بھی رہے ہو نا اس نے مسکرانا ہے، کیونکہ اگر وہ غصہ اتارے گا تو مریض بولے گا ابے ہم ویسے ہی مرے کٹے آ رہے ہیں، تم اور ہمارا ہیں. یہ بھی ستیاناش صحیح ہے. کر ڈاکٹر دو. صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا چاہوں گی، اس کے جی بعد باتوں کو جی بالکل کنٹینیو ضرور. کرتے ہیں. جی ویورز، وقت ہے بریک جو جلدی حاضر کرتے ہو. ویلکم بیک ویورز، بیرتان کے بھلی کار کے انداز سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے چکن گنیا کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر خواتین کے اندر اسپیشلی انیمک پیشنٹس بہت ہیں، بالکل انیمیا بہت ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہی ہے، اگر انیمیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو کڈنیز کا بھی ایشو ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انیمیا پیشنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی ریکوری کیسے ممکن ہے ہومیوپیتھک سے؟ اچھا دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن یہ سوال درمیان سے شروع ہوا ہے، نیچے سے شروع نہیں ہوا یہ سوال کہ ہوتا کیوں ہے یا ہونے کی وجوہات کیا ہیں. وجوہات ہمارے یہاں خواتین میں جو یہ خون کی کمی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اور کیلشیم کی کمی کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس میں دو بڑی صورتحال ہیں. کہ ایک تو جلدی عمر میں شادی، جس سے جب بچے ارلی پیدا چائلڈ ہوتے ہیں، اور پریگننسی. پراپرلی ہاں. بچوں کا پیدا ہونا. ٹھیک ہے جی، کسی کے 4 بچے، کسی کے 3 بچے، اور اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ پراپر غذا کا نہ لینا، مسلسل طور پہ اچھے کھانے نہ کھانا، اور وہی روٹین کی زندگی جینا. اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اسکول بھیجنے، دیکھیں ماں نے ہمیشہ آخری میں کھایا ہے. یہ میں گواہ اس بات کا کہ ہم بھی جب دسترخوان پہ بیٹھتے تو امی آخری میں کھاتی تھی. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہوتا تو ہے، ایسا آج ہی بھی ہوتا ہے، وہ ویسے. آپ کو گرم گرم بنا کے دے رہی ہوتی ہے اور وہ ہاں. آخری میں کھاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ماں جو آخری میں دے بھی رہی ہے نا، تو اس کو بھی پراپر کھا لینا چاہیے. اور خون کی کمی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس پاکستان میں پراپر کوئی غذا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مشورہ ہے اس کے دینے کے لیے کہ بھائی ہاں ہم یہ ضرور کرتے ہیں، ٹیبلیٹیں کھا لیں گے خون کی کمی کی، ہم جوسز پی لیں گے خون کی کمی کے لیے، آئرن شربتیں لگوا پی لیں گے، گے. آئرن کے انجیکشن لگوائیں گے، مگر سیب نہیں کھائیں گے، قسم کھائی ہوئی ہے، گاجر نہیں کھائیں گے. اچھا شوگر ہو جائے تو پھر نہیں دیکھیں، سیب یہ کی بھی اگر تو ہم بات چیزیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں نا. دیکھیں اس میں وٹامن سی اور سسٹرک ایسڈ جو ہے نا، یہ بڑے امپورٹنٹ کرتے ہیں، اور سیب میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں آئرن کے ساتھ. اگر آپ ایک سیب روزانہ کھاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات اگر ہے، یہ آپ تو گاجر کا حقیقت جوس ہے. پیتے ہیں تو اس میں لائمز اتنے ہائر نہیں ہے کہ وہ آپ کی شوگر کو بڑھائیں گے اگر آپ اس میں چینی شوگر ایڈ نہ کریں. تو اچھا اگر اس کے ساتھ آپ موسمبی یا کینو ایڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وٹامن اے، B12 اور وٹامن سی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو کہ نقصان نہیں دیتا، آپ کے بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ زیادہ کرتا ہے. اچھا کرتا دیکھیں ہے. 30 سال کے بعد یا کر لیں کہ 35 سال کے بعد آپ کے جسم میں جتنا خون ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. اب کوئی آپ کو کہے 35 سال کے بعد کہ میں آپ کو ایک ایسی دوا دوں گا جس سے آپ کا خون بڑھ جائے گا، بکواس بات ہے، کیونکہ اس نے اسی کو ہی رول کرنا ہوتا ہے جو فطرتاً اور ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ غذائیں استعمال کریں، پھلوں پر آ جائیں، سبزیوں پر آ جائیں، گوشت چھوڑ دیں، نہیں کھانا مت کھائیں، لیکن سبزیوں کا استعمال. ہمارے ہاں سبزی پکانے کا آپ کو پتہ ہے، جب تک اس کا ملیدہ نہ نکال دیا جائے، کچومر نہیں کر دیا جائے، جب تک وہ سبزی یہ نہ پتہ چلے کہ بہت بیگن کون سا اس ڈیپ میں، بنائی جاتی ہیں ہمیں یہ نہ چیزیں. پتہ ہاں چلے کہ اس میں گوبھی کون سی اور بیگن کون سے، تب تک تسلی نہیں ملتی. ہاں. ہمارے خواتین کو نا وہ اسی طرح بناتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، مسلسل پکانے سے، چمچہ چلانے سے اس کا جو بیسک آئرن ہے وہ لاس کر ختم جاتا ہو ہے، جاتا ہے. بیسک جو پروٹین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے کچرا رہ جاتا ہے، یعنی چھلکوں کے ساتھ لگا ہوا گودا، جو ہمارے جسم میں جا کے آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر کھانے بھاری پن پیدا کرتے ہیں، اور ایسیڈیٹی اکثر کھانے ہوتی ہے. کھانے کے بعد ہمیں نیند آنے لگتی ہے. یہ دونوں وجوہات یہی ہیں کہ اندر سے جو معدے کو چاہیے تھا، جو جسم کو چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں لیا، ہم نے صرف پیٹ بھرے. اور آپ اگر دیکھیں تو 80% ہمارے یہاں پاکستانی لوگ ایسے ہیں جو صرف کھانا کھاتے ہیں جنہیں کھانے کے ذائقے کی تمیز نہیں ہے، اور جو تمیز کا کھانا کھاتے ہیں نا ذائقے والوں، کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، وہ آدھا پیٹ کھانا کھاتا ہے. صحیح.
یا 3 حصہ کھانا کھاتے ہیں. اور جو طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا گئے کہ آپ نے 3 حصہ کھانا کھانا ہے، 1 حصہ چھوڑ دینا ہے پانی کے لیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں. آج سائنس مان رہی ہے اس بات کو، کہہ رہی ہے ہاں بھئی 1 گھنٹے بعد پینا چاہیے. کیوں کہ جو خامرے ہیں وہ جب کھانا، جسے ہم ایسڈ کہتے ہیں، جب ہضم کرنے کے لیے کھانا آتے ہیں تو پانی پینے سے ان میں گیپ آ جاتا ہے. تو جو 4 گھنٹے میں ہمارے باڈی کو ہضم کرنا ہوتا ہے، جو ہمارا درجہ حرارت اس کو لے کے چلتا ہے، اور وہ کیا مزید ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. وہ اور خراب اس کا معاملہ ہوتا ہے. اور وہ فاصلے سے آنے کے بعد وہ 4 کی جگہ 6 گھنٹے پہ جب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے باڈی نے 2 گھنٹے مسلسل ایکسٹرا کام کیا. تو وہ ایکسٹرا کام میں آپ کا بلڈ، آپ کا کیلشیم، آپ کا لہمیات، سب ختم ہو کاربوہائیڈریٹ، جاتا ہے. ہر چیز ختم ہوگا. پھر آپ کیا کرتے ہو جب اپر ایج پہ آتے ہو، 40-45 ایج پر آتے ہو، تو آپ کی باقاعدہ طور پہ مٹھیاں بند ہونا چھوڑ دیتی ہیں، شولڈرز آپ کے اتر جاتے ہیں، کمر میں گیپس آ درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جاتا ہے، ہاں. گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، پیر زمین پہ نہیں رکھا جاتا، یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. فیمیل میں کیونکہ مینوپاز کا ایشو آ جاتا ہے 45 کے بعد، اور یہ ایک فطرتاً اور ایک قدرت. سر میرا خیال ہے اب تو 40s میں ہی آ رہا ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل. ہمارے پاس کچھ پیشنٹ ایسی آئی ہیں اور حیرت انگیز طور پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں سلسلہ ہو رہا ہے. وہ جب چیز سامنے آئی تو وہی آئی کہ اس میں ریسٹ نہیں ہے، اور ان کا وہ مسلسل. اب دیکھیں اب کے دور میں دیکھیں تو خواتین پورے دن کام کرتی ہیں، رات میں انہوں نے ڈرامے کے سیکشن دیکھنے ہوتے ہیں جو دن میں رہ جاتا ہے. اب وہ 3 بجے تک 4 بجے تک آپ وہ دیکھیں گے، اور صبح بچے کے لیے جب آپ نے اسکول کے لیے اس کو اٹھانا ہے تو آپ کے پاس صرف 4 گھنٹے ہیں. اس 4 گھنٹے میں آپ 20 گھنٹے کا خمیازہ کیسے بھگتیں گی؟ تو آپ اپنی زندگی میں سے ہر صبح 4 گھنٹے ضائع کرتے ہیں تو ملٹی پلائی بائی آپ کی ٹوٹل لائف میں سے وہ 4 گھنٹے کر کے مائنس ہوگی. آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ مانتے کیوں نہیں ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے؟ لفظ اوور ٹائم مردوں کو کے لیے تو ان ہے جی کہ اوور ٹائم. عورت اوور ٹائم نہیں کرتی، عورت کا بھی تو اوور ٹائم ہے. وہ بھی تو اپنی استطاعت سے بڑھ کے آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. آپ جتاتے فوراً ہے کہ میں تو اوور ٹائم کر کے آ رہا ہوں، پورا دن کھجل ہو کے آ رہا ہوں، پورا دن میں خوار ہو گیا، پورا دن میں پریشان ہو گیا، گالیاں سن کے آ رہا ہوں. تو اگر کرتے ہیں دیکھا جائے، پلٹ کے دیکھا جائے تو وہ عورت بھی تو تمہارے بچے سنبھال رہی ہے. اوور ٹائم کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے. اور یہی اوور ٹائم ہے جس میں بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ماں کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہے کہ 4 بچے 4 الگ طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں. یہ باپ نہیں سمجھتا. باپ نے آنا ہے، لگا دینا ہے، غصے میں آ کے ڈانٹ دینا ہے، جھڑک دینا ہے. تو بچے باپ سے وہ پازیٹیو کبھی بھی نہیں لیتے جو ماں سے لے رہے ہوتے ہیں. جو دل کی بات وہ ماں سے کرتے ہیں، اپنے باپ سے وہ نہیں انرجی کرتے. اور وہ وائبز ماں سے ہی مل اب رہی ہوتی میں ہے. اپنے پیشنٹ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یار، اپنے باپوں کو یہ سمجھاتا ہوں. میں خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈلی ہوں. تو یاروں کی طرح بات کرتے ہیں. جیسے میں اور میرا بیٹا ہے بڑا والا، ہم لوگ کبھی ایسے ہی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ گئے، چائے پینے ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کمیونیکیشن بنا ہوا ہے. صحیح، اچھی بات اس ہے. کو کوئی باہر کا بندہ آ کے نہیں بہکائے گا. صحیح بات ہے. کیوں کہ اس کا ایک باپ اگر اچھا دوست ہے، فرینڈ ہے، تو وہ بہکائے گا نہیں باہر سے کہ کوئی تیسرا آ کے بولے یار ہمارے ساتھ رہو اور یہ دنیا تو ایسی ہے، دنیا تو ویسے. اسے پتہ ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے دنیا کیسی ہے. صحیح بات ہے. لیکن یہ ہر کوئی نہیں کرتا. 100 میں سے کوئی ایک باپ ہوگا، بالکل 1000 میں سے کوئی 10 ہوں گے، بالکل. لاکھ میں سے کوئی 1000 ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیے نا، 90,000 کی جو کوانٹٹی لاس پہ جا رہی ہے، اس کو ہم کس طرح اپنے بچوں کے لیے پورا کریں گے؟ پھر ہم بات سیدھے پھر نفسیاتی اسپتال کھل جاتے ہیں کہ بچوں کو تمہارا نفسیاتی معاملہ ہے، وہاں جا کے دکھاؤ. سوچتا بہت ہے، غصہ بہت کرتا ہے، چڑچڑا بہت ہو گیا ہے، مارا پیٹی بہت کرتا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں گھر سے ہی ملتی ہیں. یہ جینیٹک نہیں آ رہی. کیا کوئی جینیٹک آ رہا ہے کہ تمہارا دادا لڑتا تھا تو تمہارا ابا لڑ رہا ہے تو نہیں نہیں، یہ تو بچہ بھی ساری لڑے گا؟ نہیں. ایک بیہیو ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، کا ساری بڑا چیزیں. فرق ہاں پڑتا ہے آپ کے اخلاق میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں، آپ کے طریقہ کار میں، آپ کے رہن میں، آپ کے صحن میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں. آپ کے ماحول کا بہت بڑا کردار بہت موجود ہے. زیادہ. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، اور ہمارے بدقسمتی کیا کہیں گے، تربیت نہیں ہے کہ ہمیں سکھایا بتایا اور سمجھایا نہیں جاتا. اور جب سکھانے بتانے اور سمجھانے کی عمر آتی ہے تب تک عمر نکل چکی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ 9ویں 10ویں کے بچے پہ پوری آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، یہ کن معاملات میں مبتلا ہے. ایسے ہی بچے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، ایسے ہی بچے ہیں جو غلط معاملات میں لگتے ہیں، ایسے ہی بچے ہیں جو موبائل چھینتے ہیں، ایسے ہی بچے، کیونکہ انہیں تربیت ملتی ہے، لوگ ایسے ملتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں، گیدرنگز کا بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلی درس گاہ ہے اور باپ پہلا اسکول ہے.
तो हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा. सही ॻाल्हि आहे. इन करे चवंदा आहिनि न त संगत जेका बि हुजे तव्हांजी सुठी हुजे, जंहिंमां तव्हां कुझु सिखो. ऐं माउ पीउ खे ई हमेशह पंहिंजो दोस्त सम्झो. अॼु जे दौर में जेको हिकिड़ो कम्युनिकेशन गैप जेको मां हमेशह रड़ियूं कंदी आहियां त ख़ुदारा पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजो दोस्त कयो, इहो गैप ख़त्म कयो. असां ये बहुत बड़ा गैप, कम्युनिकेशन गैप ही तो है जिसे हमें बहुत खत्म बड़ा करना है. गैप है. और ये हम ख़त्म करने के लिए हमने क्या इसमें और मज़ीद दूरी क्या की है, हमने अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया. अब बैठे ज़रूर है सामने मगर लगे पड़े, साथ अब नहीं हम है, बैठे होते हुए हैं, भी साथ वो नहीं. भाई साहब अपने काम में लगे हुए, वो अपने काम में लगे हुए, तो हम क्या कर रहे हैं फिर बैठ के. तो हम अपने बच्चों को समझाएं कि एक टाइम रखो. ऐसा नहीं कि मेरे बेटे के पास मोबाइल नहीं है, मैं ज़्यादा यहाँ पे फ़लसफ़े झाड़ रहा हूँ, उसके पास भी है, मगर एक रूटीन है उसकी. मैंने बोला जब मैं बैठा हूँ ना, मोबाइल नहीं चलना चाहिए. मैं नहीं हूँ भले चलाओ, अम्मा बैठी है तो मोबाइल नहीं चलना चाहिए. सही बात. तो मोबाइल से भी जो रेजेस हमें नुकसान पहुंचाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रहेगी तो इस मामले पे मैं आपको इंशाल्लाह इस तरह की डिटेल आपको बताऊंगा कि आपने शायद सुनी तक भी नहीं होगी, जिसमें आपको इसका छोटा सा एक बता दूं माइनस प्लस. आपने मनफी और मुस्बत और मनफी, आपको पता है हमारी शख्सियत में कितनी बड़ी अहमियत है इसकी. इतनी बड़ी अहमियत है कि अगर मनफी होता है तो सामने वाले को मार भी सकता है, और अगर मनफी है तो सामने वाले की बात में मुस्कुराएगा भी नहीं जब तक कि मुस्बत और मनफी आपस में मैच नहीं खाएंगे. सही पॉइंट है ये भी एक. ये ऐसा पॉइंट है कि इसको. और फिर दूसरी चीज़ रेजिस, गामा, बीटा, थीटा, अल्फा, ट्रैम्स, लीस, इन सारों का जिस्म के अंदर होना बहुत बड़ा आपके नेगेटिव पॉजिटिव की थिंकिंग होना. अब आप ब्लड को ले लीजिए ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अगर ऐसा ही होना था तो बस ABCD और AB हो जाता, O हो जाता. नहीं ना, इसका मतलब है कि अगर BRH फैक्टर नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि क्यों नहीं दे रहा. बाप से मैच नहीं कर रहा या माँ से मैच नहीं कर रहा. आपने अक्सर देखा है कि जो लड़कियां हैं वो अक्सर माँ से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं और लड़के बाप से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं. उसकी वजह ये नहीं है कि जेनेटिक तो जेनेटिक है, उससे आप ना तो दूर हट सकते हैं ना उसको मानने से इनकार कर सकते हैं. लेकिन कुछ जेनेटिक ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे लड़कियां बाप से मुशाबियत रखती हैं चेहरे के हवाले से, कुछ लड़के माँ से मुशाबियत रखते हैं कि उनमें माँ दिखती है, कुछ में बाप नज़र आ रहा होता है. तो ये वो कम्युनिकेशन मियाँ बीवी की है, इसमें बच्चों का कोई कमाल नहीं है, उनकी अटैचमेंट का कमाल है कि वो कितना एक दूसरे के करीब. सही. तो फिर वो नेचुरल लव बनता है ना. तो अब जहाँ तक हम वापस अपने मौजू तवील नहीं हुआ, ये इसी मौजू में ही शुमार इसलिए रखा गया कि जो खून की कमी की वजूहात हैं वो सिर्फ इतनी सी हैं कि अगर हस्बैंड घर पे आए और बीवी थकी हुई वो उसको कह दे कि यार बहुत काम करती हो, उसका खून वैसे ही बढ़ जाना है. शौहर घर से आ रहा है, बीवी को चॉकलेट पसंद है, एक चॉकलेट लेकर आए, बोला तुम्हारे लिए लाया था, बच्चों के लिए नहीं लाया. आप चेक कर लो उसको ब्लड उसका. शौहर बाहर से आए, बेगम को सेब पसंद है, कह रहे यार तुम्हारे लिए आधा किलो लाओ, इनके लिए कीनू लाओ, तुम ये खाओ. अगर शौहर सिर्फ पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट बैठकर अपनी बीवी के साथ बात कर लेना, वो आधी बीमारियों से, स्ट्रेस से बाहर निकल जाती है. हाँ, और वो बच्चों पर उससे दुगनी तवज्जो देती है. उसे पता है कि मेरा शौहर मेरे साथ कनेक्ट है, लॉयल है, अनलॉयल नहीं है. सही बात. लेकिन हमारे का माहौल जरा चेंज है. हाँ. ठीक है ना. जिस तरह के ड्रामे हम अल्लाह माफ करे टीवी पे आप देख रही हैं, तो बीवियां हर शौहर को शक की निगाह से देखती हैं. सही. आप अगर सीढ़ी चढ़ के जाओ, मुस्कुरा रहे गलती से, खुदा की कसम, हंस क्यों रहे, थके हुए नहीं है, अरे भाई हंस दिए तो क्या हो गया. नहीं, वो लॉयलिटी चाहिए उनको कि मियाँ है तो मुंह बना कर आए घर में. सही. अगर आप मुंह बना के आ रहे हैं तो फिर भी हमें बर्दाश्त नहीं होता. आप घर पर आए तब भी गुस्सा कर रहे. वो अगर बैठ गए कुछ बोल नहीं रहे तो क्या नाराज है, अरे भाई इतना तुम उस पे चैन लेते हो. डॉक्टर साहब वहाँ पे फिर मेरा डायलॉग होता है, आप बहुत चेंज हो गए. वहाँ पे मेरा डायलॉग ये होता है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. अगर मतलब गुस्से में भी ना भी हो, थोड़ा सा जाहिर है वर्क प्रेशर होता है या अपने ही मूड में होते हैं, थके हुए होते हैं. आप यकीन करो मर्द अपनी बीवी के साथ लॉयल होता है, लेकिन वो ना इजहार नहीं कर पाता. अगर वो बीवी कहती है मुझे आपसे प्यार है, मर्द नहीं कह पाता मुझे तुमसे प्यार है, वहीं से आके फड्डा शुरू होता है. मैंने तो कह दिया, हाँ तो आप क्यों बोलेंगे. वो फिर मैसेज आ जाता है ना, आई लव यू टू. नहीं ऐसे ही होता है. मैसेज पे अगर कोई बात होती है, मैसेज पे तो मैं कह सकता हूँ, नहीं कहा जाता. तो अब वो एक चीज होती है, अच्छा कोई और हो
تو پھر کوئی اور کیوں فوراً آئے گا جواب. صحیح بات. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ عورت کو سائیکو ڈسٹرب کرتی ہیں, اس کے ذہن کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے, پھر وہ کیا کرتی ہے, کھوج میں لگ جاتی ہے آپ کے, آپ کا موبائل چیک کرنا, آپ کا پرس چیک کرنا, آپ کے کپڑے جھاڑنا. اور اگر وہ آپ اس کے ساتھ لائل ہو تو یقین جانو کہ آپ کا موبائل پڑا رہے, کک اس نے ہاتھ لگا دینا, اس لیے کہ اسے بھروسہ ہے. دیکھیں مرد سے شک ختم نہیں کر سکتے, عورت سے حسد ختم نہیں کر سکتے. یہ دھاتی اور غیر دھاتی مسئلے ہیں, اس میں تو ہم کوئی اوپن پہ جائیں. اور مرد شک آپ نہیں ختم کر سکتے, آپ کتنے مذہبی ہو جائیں, کتنے مذہبی ہو جائیں, لیکن آپ کا جو شک ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. اور عورت کتنی مذہبی کیوں نہ ہو جائے, کتنا کچھ کر لے, لیکن اس کا ڈاؤٹ ختم نہیں ہوگا. یار کو مطلب وہ دیکھیں نا اس کو کہاں, اب میں نے آپ کو کب بولا تھا, تو کیا ایک اچھا سا اگر مہینے پہ ایک اسے سوٹ بھی دلا دو نا, تو اس کو پھر آپ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو پتہ ہے ہاں بھائی سوٹ دلایا ہے, شاپنگ کرا دی ہے. اچھا میری فطرت میں آن دی اسپاٹ کہہ رہا ہوں, مجھے نا بڑا ایک اوڈٹ سا لگتا ہے یہ مارکیٹ جانا. یہ منگل بازار, بدھ بازار, جمعرات بازار, پتہ نہیں کیسے عورتیں چلی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے. میں اگر مجھے کہتی بھی ہے نا تو میں کہتا ہوں یار تم پیسے لے لو, تم چلی جاؤ یار, مجھ سے نہیں بولو. لیکن وہ عورت کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کو ساتھ جانا پڑے گا. تو اب اگر آپ 2 بار 4 بار میں سے 1 بار چلے جاتے ہو تو پورا مہینہ آپ کا سٹل گزرتا ہے. لیکن اگر نہیں جاتے تو وہی بات ہوتی ہے, باتوں باتوں میں کھانا رکھتے ہوئے, دسترخوان اٹھاتے ہوئے, ہاں تو جاتے تو ہے نہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں نا عورت میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں, یہ عورت کو بیمار کرتی ہیں. اس سے عورت کو جو یوٹرس ہے اس کا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا سرکل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کمر کے درد میں, پنڈلیوں کے درد میں مبتلا ہو جاتی ہے, جسے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے درد کیوں ہو رہا ہے. یہ دردیں اسے اس لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ میں کس رو پہ چل رہی ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں. سٹریس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, مرد کی عادت ہے کہ وہ چیخے گا, چلائے گا, سٹریس نکالے گا اور ریلیف کر جائے گا. آگ کی مثال دی جاتی ہے مرد کی کہ وہ ایک دم آگ کی طرح بڑھتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن عورت نہیں ہوتی. عورت کی مثال پانی جیسی ہے کہ وہ دھیمے 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 ہر 4 دن کے بعد یاد دلائے گی. ہاں, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر ایک جھگڑے کا جب ماحول پیدا ہوگا, نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, تو گھر کے ماحول میں آٹومیٹکلی یہ سارا بوجھ عورت پر آئے گا کہ وہ بچوں پہ غصہ اتارے گی, بچے اس کا ریئیکشن دیں گے, وہ ریئیکشن شوہر پہ جائے گا. تو یہاں پر جو خون کی کمی اس کو موجود ہوتی ہے, جس سے وہ سیلز اپنے جلاتی ہے, پلیٹلیٹس تباہ کرتی ہے, کیلشیم برباد کرتی ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو دعوت دیں گے اور مزید زبردست ٹاپک پہ آپ سے ڈسکس بھی کریں گے. لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میسج اتنا ہی دینا ہے کہ لائل رہو ایک دوسرے کے ساتھ, اور جس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اور بہتر یہ کہ دوا کھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ٹائم دے لیں, تو آٹومیٹکلی ایک دوسرے کی ٹیبلٹ ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. زبردست. جی ویورز, ویکینڈ आहे, पंहिंजो वीकेंड ज़बरदस्त तरीक़े सां इंजॉय कयो ऐं ख़्याल बि रखो पंहिंजो. इंशाल्लाह तव्हां सां मंडे ते मुलाक़ात कंदासीं. तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो. मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.